बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान महरीन मन्नान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान 365। नाजरीन, सबसे पहले जानते हैं आज की टॉप स्टोरीज। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में पीपल्स पार्टी का मुस्लिम लीग नून पर फॉर्म 47 का इल्ज़ाम, उधर नून लीग का भी करारा जवाब। दूसरी जानिब मोहसिन नकवी के नए सूबों और निज़ाम के फेलियर के बयान से मुल्की सियासत में हलचल। डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर हमला मौखर करने का ऐलान। दोस्त मुल्कों की सिफारतकारी या अमरीकी फौज के पास मिसाइलों की शदीद किल्लत का नतीजा। लाहौर बेलेंसिया टाउन सानेहा का ड्रॉप सीन। अमरीकी पलट मां अलीना ने आइसक्रीम में जहर देकर 3 बच्चों को मारा। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन लाहौर सैयद ज़ीशान रजा के सनसनीखेज इंकशाफात। टॉप स्टोरीज आपने जान ली। प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे कि आज आज़ाद कश्मीर के 3 अजला मुजफ्फराबाद, नीलम और जेहलम वैली की 8 नशिस्तों और पाकिस्तान में मुकीम कश्मीरी मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों पर वोटिंग का अमल हो गया है, जहां मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में कांटे का मुकाबला जारी है। आज दिन भर होने वाले पोलिंग के दौरान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से मुस्लिम लीग नून पर धांधली के इल्जामात लगाए गए हैं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद ने इन इंतखाबात को सीधा सादा अल्ट्रा फॉर्म 47 वाला इंतखाब करार दे दिया है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद और दीगर ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के दौरान धांधली का इल्जाम लगाया है। उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। मुजफ्फराबाद में आप दोपहर तक आपका स्टाफ ना पहुंचना, आपके बैलेट बॉक्स ना पहुंचने, आपके पोलिंग अमनो मान वहां ना आइडियल होना, ये किस चीज का सबूत है? अभी भी मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ आज़ाद कश्मीर को ये बार बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन आप सही यकीनी बनाएं, वरना कल को हम इस इलेक्शन को किसी सूरत भी रेटिफाई नहीं कर सकेंगे। जब तक रिटर्निंग ऑफिसर रिजल्ट कंसोलिडेट नहीं करता तब तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन रिजल्ट अनाउंस नहीं कर सकता। अगर उन्होंने कंसोलिडेशन से पहले रिजल्ट अनाउंस किया है वो इलीगल है, वो अनफेयर है। दूसरी जानिब मरियम औरंगजेब और वफाकी वजीर अमीर मुकाम पीपल्स पार्टी के तमाम इल्जामात को यकसर मुस्तरद करते हुए उल्टा सवाल उठाया है कि भाई आज़ाद कश्मीर में सदर और वजीर आजम तो आपका अपना है, फिर ये धांधली का शोर कैसा? उनका कहना है कि इल्जामात लगाने की बजाय अपनी कारकर्दगी का जायजा लेना चाहिए, क्योंकि अवाम ने नून लीग को वोट कारकर्दगी की बुनियाद पर दिए हैं। मजीद क्या कहा, ये आपको सुनवाते हैं। ये तो इलेक्शन है, ये एक जमहूरी अमल है। जुल्फिकार अली भुट्टो की पार्टी, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की पार्टी, बिलावल भुट्टो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के पोते, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के बेटे, वो जमहूरी अमल को सबोटाज करने के लिए, वोटिंग को रुकवाने के लिए भाई धांधली हो गई। मीरपुर के इलेक्शन के बाद आपको याद आया कि धांधली हो गई। वही हुकूमत आपकी, आपका सदर, आपका वज़ीर आज़म, आपका कैबिनेट और नीचे सारे वही पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन सारे आपके लगाए हुए, तो फिर हमें क्यों नहीं दी गई? वही बात दोबारा कहना चाहता हूँ कि ये हक वही की आवाम के हासिल है, वही की आवाम को हासिल है, कश्मीरी आवाम को हासिल है। अगर आप सवाल करना चाहते थे तो उनसे पूछना चाहिए कि आपने हमें क्यों मुस्तरद कर दिया और हमें क्यों वोट नहीं डाले, बजाय दूसरों पर ब्लेम किया। दूसरी तरफ वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के निज़ाम के फेलियर और नए सूबे या यूनिट्स के मुतालबे के बाद सियासी जमातों में एक नई हलचल और मुल्की सियासत में एक नया रुख इख्तियार कर लिया है। सियासी जमातों में से बाज़ तो मोहसिन नकवी के हक में आवाज़ उठा रही हैं और बाज़ इस मुतालबे पर खामोशी इख्तियार कर रखी हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मौजूदा मुआशी और इंतज़ामी मामलात पर तनकीद करते हुए कहा था कि मुल्क का निज़ाम फेल हो गया है और इसका वाहिद हल नए सूबे हैं। इस सारी सियासी गहमा गहमी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इख्तियार वली साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। और सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले इख्तियार वली साहब से बात करेंगे। सर, ये बताइएगा कि आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात को पीपल्स पार्टी की जानिब से अल्ट्रा फॉर्म 47 वाला इंतखाब करार दिया जा रहा है। व्हाट्स योर कमेंट ऑन दैट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया महरीन, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी इन योर शो। इनफैक्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हम इस तरह कभी भी नहीं एक्सपेक्ट करते थे कि दे विल बिहेव लाइक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। मुझे तो समझ नहीं आ रही है, दे शुड हैव द करेज। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो इसी को कहते हैं ना कि आप जीते तो अपनी जीत की उसको आप सेलिब्रेट करें, लेकिन जब आप हारे तो आप अपनी हार को तस्लीम करें। दिस इज व्हाट वी डिड इन द गिलगित बल्तिस्तान। जब ये लोग जीते, ने कहा और हमने एडमिट किया
کہ دے پلیڈ ویری ویل. انہوں نے اچھی کیمپین کی، ہم سے پہلے شروع کی، اور ہماری ڈرابیکس کیا ہیں تو ہم نے اپنی کمی کوتاہیوں کو دور کیا. ہم نے پہلے سے اپنے کینڈیڈیٹس فائنلائز کیے، اچھی کیمپین کی، اس بار ہم جیت رہے ہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں. اچھا مطلب آپ کو میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ بلاول بھٹو صاحب جو ہیں تو وہ ہمیں مبارکباد دیں گے، لیکن الیکشن کے نتائج نہ ماننا، اس کو فارم 47 اور الٹرا کہنا، میرے خیال میں یہ کسی اور جماعت کو سوٹ کرے نہ کرے لیکن پیپلز پارٹی کو سوٹ نہیں کرتی. یہ تو وہی بات ہے نا کہ آپ جیتے تو جیت ہے، کوئی اور جیتے تو پھر آپ اپنی ہار نہیں مانتے. تو میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہے. دے شوڈ ایڈمٹ کہ اس بار ہماری کیمپین ان سے اچھی ہے، بہتر ہے. اور یہ دھاندلی واندلی کا الزام لگا کے اس سے آپ میرے خیال میں خود کو دھوکہ دے رہے ہیں. دھاندلی کسی ایک پولنگ اسٹیشن پر ہوتی ہے، چند پولنگ اسٹیشن پر ہو سکتی ہے، ایک حلقے پر ہو سکتی ہے، 2 پر ہو سکتی ہے. درجنوں حلقوں پر دھاندلی نہیں ہو سکتی. وہ ممکن نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر ایسے علاقے میں جہاں پر صدر آپ کا بیٹھا ہوا ہے، وزیر اعظم آپ کا بیٹھا ہوا ہے، ڈی سی آپ کے بٹھائے ہوئے ہیں، ڈی پی اوز آپ کے بٹھائے ہوئے ہیں، آپ کے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ گرین نمبر پلیٹ کی گاڑیاں لے کر تو کیمپین کر رہے ہیں، سرکاری پیسے استعمال ہو رہا ہے وہاں پر. وہ تو وہاں پر ایلیٹ کلاس کی کیمپین کر رہے ہیں. اگر یہ آپ کے پاس سپورٹ نہ ہوتی تو شاید آپ تو ہمارے مقابلے میں 25% ووٹ بھی نہ لے سکتے تھے. ہم نے اپنے اتحادی ہونے کے ناطے آپ کو وہاں پر سپورٹ کیا، آپ کی حکومت بنائی. اس دن کے لیے تو نہیں بنائی کہ آپ الیکشن کیمپین میں سرکاری وسائل ہمارے خلاف استعمال کریں. سرکاری وسائل جتنے بھی ہیں کشمیر میں وہ پاکستان پیپلز پارٹی استعمال کر رہی ہے، اس کے باوجود وہ ہار رہی ہے. ہم نے ان کو ٹھیک بتایا ہے. تھا کہ آپ جو بھی کر لیں ہم آپ کو شکست دیں گے، اور بری طرح شکست دیں گے. میں نے تو پہلے کہہ دیا تھا کہ بلاول صاحب کے ہاتھ میں جو تیر ہے اس کی نوک ٹوٹی ہوئی ہے، اور وہ ٹھیک ہو ثابت گیا. ہو گیا. سر، امیر مقام کا کہنا ہے کہ جو صدر اور وزیر اعظم ہیں آزاد جموں کشمیر میں، ان کی تعیناتی میں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این دونوں کا اکتفا تھا. مجھے آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ ایسی سچویشن میں دھاندلی تو خود بخود ختم نہیں ہو جانی چاہیے؟ بالکل یہی بات ہے کہ اگر ہم اتنا اتفاق کر لیتے ہیں آپ کے ساتھ کہ آپ کی حکومت بنا دیتے ہیں، صدر آپ کا بٹھا دیا، وزیر اعظم آپ کا بٹھا دیا، حکومت آپ کی بنا دی، وہاں پر آپ کے پاس انتظامی اختیارات ہیں. الیکشن کمیشن تو انتظامی طور پر ایک ٹوتلس ادارہ ہے، وہ تو وہاں پر انفلوئنس نہیں رکھتا. اس کو تو وہی پولیس اسسٹ کرتی ہے جو ضلع میں ہوتی ہے، وہی ڈی سی اور وہی اے سی، وہ تحصیلدار اسسٹ کرتے ہیں جو ضلع میں موجود ہوتے ہیں. وہ سارے آپ کے انڈر ہیں. ہاؤ کم پی ایم ایل این کیسے وہاں پر دھاندلی کر سکتی ہے؟ پاسبل نہیں ہے. تو میرے خیال میں وہ بات کرنی چاہیے جو مناسب ہو، جو کم از کم ہضم ہو سکے. یہ ہضم ہونے والی بات ہے نہیں، اس کی سمجھ نہیں آتی ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی کو چاہیے کہ اس طرح بات کرے جس کو کم از کم ایٹ لیسٹ زمینی حقائق کے مطابق دیکھا جا سکے. اور یہ روایت جو وہ نئی ڈالنے جا رہے ہیں تو یہ پھر یہاں پہ ختم نہیں ہوگی، یہ پھر آگے چلے گی. پھر اس کے بعد جتنے الیکشنز ہوں گے پھر اس میں یہی بات ہوگی. اگر خدا نہ خواستہ کہیں پیپلز پارٹی جیت جائے تو پھر ہم بھی بولیں گے کہ یہ آپ نے دھاندلی کی اور یہ الیکشن کے نتائج کو ہم تسلیم نہیں کرتے. اچھا پھر سر. تو یہ روایت پڑ جی، جائے گی. ٹرو تو یہ ٹرو. غلط روایات میرے خیال میں اس کے لیے ایک جماعت اچھی تھی اور بہت تھی، کافی تھی. ابھی تک ہم اس کو بھگت رہے ہیں، پورا ملک اور تمام پولیٹیکل پارٹیز اس کو بھگت رہے ہیں. سو ہمیں نہیں کرنا چاہیے اس طرح، اور ایکسیپٹ کر لینا چاہیے کہ پی ایم ایل این نے اچھی کیمپین کی ہے. اور وہاں پر پی ایم ایل این کی جو تنظیم ہے وہ گراس روٹ لیول تک ایک اسٹیبلش منظم آرگنائزیشن ہے. تو مسلم لیگ نون کو وہاں پر ہرانا کوئی آسان کام نہیں ہے. سر، کچھ بڑے سنگین الزامات لگ رہے ہیں پی ایم ایل این پہ. چودھری لطیف اکبر اور پی 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 کے کارکن پہ جو ہے وہ قاتلانہ حملے ہوئے ہیں. کیا کامنٹ ہے آپ کا اس سچویشن پہ؟ بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے. میں نہیں سمجھتا. سیاست تو نام ہی عدم تشدد کے فلسفے کا ہے. سیاست میں تشدد آ جائے تو وہ سیاست تو نہیں رہتی، وہ تو چنگیزیت بن جاتی ہے. وہ تو پھر آپ کہہ لیں کہ
यजीदियत बन जाती है। हम सियासत में तशद्दुद, गोली, मार, कुटाई, ये तो मेरे लीडर ने कश्मीर में जाके कहा था कि हेल्दी कंपटीशन करें, थोड़ी हल्की-फुल्की जो है नोक-झोंक किया करें, ये मार-धाड़ वाली सियासत है, ये नहीं होनी चाहिए। और जब लीडर्स आपस में इस तरह क्रॉस गरमा-गरम स्टेटमेंट देते रहेंगे, तो फिर उसका असर नीचे यूनियन काउंसिल तक ऐसे ही उतरता है जैसे ये चीज़ें हो रही हैं। कहीं पे अगर पीपल्स पार्टी के लोगों पर हमला हुआ है, मैं उसकी भी मज़म्मत करता हूँ। कहीं ठीक है। पर अगर मुस्लिम लीग नून के लोगों पर इन्होंने हमले करवाए हैं, मैं उसकी भी मज़म्मत करता हूँ। तशद्दुद ऑलराइट। किसी भी फॉर्म में हो, किसी ने भी की हो, किसी वजह से भी की हो, वो जी सर। काबिल मज़म्मत है। ट्रू, दिस इज़ व्हाट आई कैन अग्रीड। से। आई और कंप्लीटली अभी एग्री तक विद के यू सर। नताइज जी के सर। मुताबिक जितनी खबरें आ रही हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून तमाम नशिस्तों पर आगे जा रही है। जी सर। सर, मोहसिन नकवी के बयान के बारे में बात करते हैं, जो कि टॉक ऑफ द टाउन हुआ है अबाउट द क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोविंसेस। क्या कहेंगे आप उसके बारे में? पीएमएलएन का क्या स्टैंस है? पीएमएलएन का वही स्टैंस है कि जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का है। पीएमएलएन अकेले ये फैसला नहीं कर सकती, इसके बारे में फैसला पार्लियामेंट करेगी, और फैसले करने की जगह भी पार्लियामेंट ही है। तो वहां पर बैठकर अगर पॉलिटिकल पार्टीज कंसेंसस डेवलप कर लेते हैं, तो मुझे कोई एतराज नहीं है। और इंतजामी यूनिट्स अगर बनते हैं फॉर गुड गवर्नेंस, तो इसमें कोई कबाहत भी नहीं है। लेकिन वो कोई एक जमात या कोई एक साइड से, या सिर्फ एग्जीक्यूटिव साइड से प्राइम मिनिस्टर वो अकेले वो फैसला कर नहीं सकते हैं। उसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून, जेयूआई, जेआई, एमक्यूएम, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन सबका यकजा होना, एक आवाज होना वो सबका जरूरी है। सबका जिस तरह कंसेंसस हमने बहुत जरूरी है सर। 1973 लेकिन का कोई पार्टी का एक इंटरनल अनडिस्प्यूटेड कंसेंसस भी कॉन्स्टिट्यूशन है बनाया इस था। सिचुएशन पर? मतलब सब पार्टीज का अब कंसेंसस, इंटरनल कंसेंसस क्या है पीएमएलएन में? इंटरनल कंसेंसस अभी उस पे हमारी पार्टी का कोई इजलास हुआ नहीं है, उस पर अभी कोई बात हुई नहीं है। जब होगी तो फिर इंशाल्लाह आपको बताएंगे। सर, 2019 में तो एक सजेशन आई थी कि बहावलपुर और जनूबी पंजाब के जो सूबे हैं उनका एक क़याम करके एक सेपरेट जो है वो सूबा बना दिया जाए। तो इससे तो लग रहा है कि शायद पहले आप लोगों ने चूंकि इससे एग्री किया है, तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यू विल सपोर्ट इट इन फ्यूचर एज वेल? पीएमएलएन की माजी में इसके बारे में जो स्टैंस था वो अपनी जगह पर वैलिड है। बट क्या इज दिस ओनली द फॉर्मूला इज ओनली फॉर पंजाब? अगर ये सिर्फ No. पंजाब के लिए है तो फिर तो मुमकिन नहीं होगा। फिर तो इंतजामी यूनिट्स बलूचिस्तान में बनेंगे, सिंध में बनेंगे, केपी में बनेंगे, पंजाब में भी बन जाएंगे। लेकिन सारे सूबों को छोड़कर एक हम बावलपुर का सूबा उठा लें, जनूबी पंजाब का सूबा उठा लें, तो उस पर तो किस तरह बात हो सकती है? मेरे ख्याल में गैर मंतकी बात है। ठीक है, लेकिन ये जो सजेशन है इसका मेन पर्पस जो डिस्कस हो रहा है वो ये है कि पावर ग्रास रूट लेवल पर जानी चाहिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करने की एक शिक मौजूद है, और तकरीबन 2.5 साल हो गए हैं गवर्नमेंट को पावर में आए हुए। अभी तक हुकूमत टाल मटोल से क्यों काम ले रही है? हम क्यों नहीं आ रहे बल्दियाती इंतखाबात की तरफ? क्योंकि बल्दियाती इंतखाबात का अभी टर्नओवर खत्म हुआ है। मेरे ख्याल में कोई 2 महीने पहले खत्म हुआ है। बल्दियाती निज़ाम जो था वो वैलिड था। आई थिंक कि कराची में तो अभी तक वैलिड चल रहा है। सो ये एक सोच हमारे यहाँ पाई जाती है कि जो भी सिस्टम हो लोकल बॉडीज का, वो पूरे चारों सूबों में एक जैसा होना चाहिए। कोई एक यहाँ पर स्ट्रक्चर खैबर पख्तूनख्वा में कुछ और हो, कराची सिंध में कुछ और हो, पंजाब में कुछ और हो, बलूचिस्तान में कुछ और हो, सिंध और कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में कुछ और हो, तो उससे फिर बिगाड़ पैदा होता है। क्योंकि फिर हर बंदा अपनी मर्जी से कोई स्टीयरिंग इस तरफ घुमाता है, कोई स्टीयरिंग इस तरफ घुमाता है। बल्दियाती निज़ाम का मकसद ये है कि वफाकी काबीना से लेकर डिवीजन तक, सूबों तक, सूबों से लेकर डिवीजन तक, डिवीजन से लेकर सिटी गवर्नमेंट तक आपकी एक यूनिफॉर्मिटी रहे, एक ही प्रोग्राम रहे, एक ही पॉलिसी रहे, और उसकी कंटिन्यूटी रहे। अगर यहाँ पर इलेक्शन एक डिजाइन से होते हैं और कुछ मुख्तलिफ टाइम में होते हैं, दूसरे सूबे में किसी और टाइम में होते हैं, उसका डिजाइन कुछ और होता है, तो यूनिफॉर्मिटी आएगी नहीं।
जो फिर आप लोकल बॉडीज से अचीव करना चाहते हैं, जो आप वहां से टारगेट्स लेना चाहते हैं, वो फिर अचीव कभी नहीं होगी। ठीक है, वी ऑल नीड टू बी ऑन द सेम पेज फॉर दैट्स ट्रू। बहुत शुक्रिया इख्तियार वली साहब, आपके कीमती वक्त हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद अली दुरानी साहब ने। वेलकम टू द शो। दुरानी साहब, ये बताइएगा, आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन चल रहे हैं और पीपीपी और पीएमएलएन इस टाइम डैगर्स ड्रॉन सिचुएशन में है और पीपीपी पीएमएलएन पे रिगिंग के इल्जामात भी लगा रही है और ऑब्वियसली नून लीग डिनाई कर रही है। कोई रियल कॉन्सिक्वेंसेज हैं इस रिफ्ट के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ना ये रियल रिफ्ट है, ना ये रियल पार्टीज हैं और ना ही इनका रियल इक्तदार है। मैं नहीं समझता कि इसमें कुछ भी ऐसी चीज है। मेरा ख्याल है जो कल मुलाकात हुई है पीएमएलएन वालों की आपस में, उसके बाद शायद फिर राब्ते वगैरह भी हो गए हों। तो असल जो इस वक्त की सूरत हाल है वो ये है कि ये तो माले गनीमत है जो कि ये लोग समेट रहे, और मतलब कश्मीर के अवाम का इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। और इन्होंने जो माजी में जिस किस्म की हुकूमतें कश्मीर को दी हैं उसमें उससे कश्मीरी मुतमईन नहीं है। तो कश्मीरी अवाम तो कंप्लीट डिसएंगेजमेंट में है इन पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, और जो इन पॉलिटिकल पार्टीज का बनाया हुआ एक पॉलिटिकल माहौल है। इस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और वही इल्जाम लगा रही है कि जी हमारे साथ धांधली हो रही है। तो मतलब ये जो सारी चीजें हैं ये फेक हैं। आप अगले चंद दिनों में देखेंगे ये आपस में ठीक ठाक हो जाएंगे, और इसमें इसके अंदर कोई भी रियल एलिमेंट है ही नहीं ऑफ पॉलिटिकिंग, क्योंकि ये एक थंब रूल के तहत कश्मीर पे हुकूमत करना चाहते हैं कि जिसकी पाकिस्तान में हुकूमत हो उसकी कश्मीर में भी। ये कश्मीरी नहीं मानते, और मादी में भी वो कश्मीरी जो 78 साल से भारत से कन्फ्रंट कर रहे हैं कि हमने आपकी हेजेमनी और आपकी जो है वो कंप्लीट कंट्रोल को बंदूक की गोली के नीचे भी नहीं मानना, और हम पाकिस्तान हैं और हम पाकिस्तान बनेंगे। उन्हें आप ये अगर कहेंगे कि पाकिस्तान में कोई पार्टी असली जीती है नकली जीती है, वो जो है वो कश्मीर में बस हुकूमत बनाएगी, तो वो इस चीज को नहीं मान रहे, और उसका आप रिएक्शन देख रहे हैं। हमें कौमी सतह पे नुकसान हो रहा है इन पार्टियों के इन रवैयों की वजह से। जी सर। लेकिन बस वो बजिद है कि उन्होंने किसी किस्म का इक़्तिदार, छोटा बड़ा जायज नाजायज, बस उन्होंने हर सूरत में इक़्तिदार पे कब्जा करना है। तो अब ये बहरहाल उनके फैसले हैं और वो उसी पे काम कर रहे हैं, लेकिन झगड़े बगड़े वाली कोई बात नहीं। सर अगर ये सिर्फ फसाड है, जी सर, अगर ये सिर्फ एक फसाड है और या ये सिर्फ एक ढोंग है, तो जो चौधरी लतीफ अकबर पर कातिलाना हमला हुआ है और जो पीपीपी के कारकुन जो है वो अपनी जान दे बैठे हैं, तो इससे तो लगता है कि चीजें बड़ी रियल हैं। क्या कमेंट करेंगे आप इस पे? कारकुन बेचारा तो हमेशा रियल नुकसान भी उठाता है और रियल जान भी देता है, लीडर नहीं देते ना। तो ये जो नीचे के झगड़े होते हैं और नीचे के, वैसे भी देखें इंतखाबात के अंदर उसमें बरादरियां होती हैं, लोकल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, ये सब चीजें होती हैं, लेकिन उनके और भी डायनामिक्स होते हैं। इसी तरह पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं अंदर लीडर बैठे हुए आपस में गपशप लगा रहे होते हैं और अवाम मुर्दाबाद कर रहे होते हैं। और ये जो दोनों पार्टी हैं ये तो पिछले 54 साल से इक़्तिदार में चली आ रही हैं। इन्होंने कर्जे लेने के अलावा, अपने जाती एसेट्स डेवलप करने के अलावा, अपनी हुक्मरानी और अपने खानदानों की हुक्मरानी के अलावा पाकिस्तान में किया क्या है, क्या दिया है अवाम को। अभी आप देख लें, मार्का हक दिया फौज ने, पाकिस्तान के अवाम ने इज्जत कमाई, उसके नतीजे में इन्होंने पेट्रोल महंगा कर दिया, बिजली महंगी कर दी, गैस महंगी कर दी, वो गंदम उसी में चोरी करवा दी और अब उसको इम्पोर्ट करें। मतलब ये तो बिल्कुल एक पाकिस्तान में सिर्फ एक कर्जों की इंडस्ट्री चल रही है जो ये हुक्मरान लेते हैं, और IMF से दोस्ती इनकी चल रही है क्योंकि वो उससे इनको पैसे मिल जाते हैं, और बाकी अवाम कहाँ है। देखें अभी तो जो मोहसिन नकवी साहब का बयान आया वो आपके सामने है, वो क्या कह रहे हैं कि जी हर चीज फेल हो गई है। तो ये जो सारी सिचुएशन है ये इन्हीं का तोहफा है ना, किसी और ने तो नहीं दिया। अब तो आप देख लें कि 2002 से ले दो, बल्कि चले दो ना भी कहें, 2008 से तो इन्हीं पार्टियों की हुकूमत चली आ रही है।
جی تو اب آپ کو 15-16 سال سے جی 3-4 سر الیکشن سے مسلسل سر یا پیٹھی کی پارٹیاں آ رہی ہیں، اور اب تو جی جی پچھلے 5 بجٹ ان دونوں پارٹیوں نے مل کے پیش کیے، اور ٹھیک ہے ان 5 بجٹوں میں جو پاکستان کا تیا پاچا ہوا ہے کہ 1% سے زیادہ ڈیولپمنٹ نہیں ہے، غربت جو ہے وہ ڈبل ہو گئی ہے، اور اسکولوں سے باہر بچوں کی یہ تعداد بڑھتی بے جا رہی ہے، شک یہ ملک کی جی معیشت جی بیٹھتی جا رہی ہے، قرضوں کی مقدار، مطلب ان 5 سالوں میں قرضہ جو لیا گیا وہ تیز سر ترین قرضہ ہے جو کہ جی انہوں نے جی لیا ہے، اور اس میں دیا کیا انٹرن کچھ سر بھی نہیں۔ یہ تو سر لہٰذا یہ بس اسی طرح ہی ہے، جی سر جو تو کچھ آپ بھی کے اس پہ خیال میں کہا اسی جائے۔ وجہ سے محسن نقوی صاحب نے بیان دیا ہے کہ نئے صوبے بننے چاہیے؟ دیکھیں آپ، جہاں تک نئے صوبوں کا تعلق ہے، ایسے ایک تو پہلا جو ان کا امپورٹنٹ حصہ ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ سسٹم کلیپس کر گیا، یہ سسٹم ڈلیور نہیں کر رہا، اس کی لیڈرشپ، ان کا اگر بیان کو انٹرپریٹ کرے تو وہ کہہ رہے ہیں آنیاں جانیاں تو بہت ہیں لیکن آؤٹ پٹ کوئی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لحاظ سے اگر آنیاں جانیاں ہی ہوں، آؤٹ پٹ نہ ہو، صرف گھوم پھر رہے ہوں، مطلب آپ نے بلوچستان کے اندر ایک رات نہیں گزاری پچھلے کئی سالوں سے، اور اگر آپ غیر ملکی دورے رکھیں تو مطلب کوئی مہینہ نہیں ہے جس میں آدھا مہینہ 10 دن 5 دن جو ہے باہر نہ گزارے۔ یہ جو ساری صورتحال ہے یہ اس چیز کی نشاندہی کرتی ہے کہ آپ جو اس وقت دہشت گردی کے چیلنجز ہیں KPK کے اندر، بلوچستان کے اندر، اس میں تو لیڈروں کو نیند نہیں آنی چاہیے، اور یہ کوئی فوج کی ذمہ داری تو نہیں ہے کہ وہ دہشت گردی سے لڑے، یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، گورننس کی ذمہ داری ہوتی ہے، حکومتی جو ادارے ہیں کانسٹیٹیوشنلی یہ ان کا مینڈیٹ ہے، لیکن وہ ہر چیز فوج پہ ڈال کے خود سیر و تفریح کے لیے نکل جاتے ہیں، تو اس لیے وہ محسن صاحب نے بھی یہی کہہ دیا، تو کوئی غلط تو نہیں کہا۔ اور باقی جو صوبوں والی بات ہے آپ دیکھ لیں، صوبوں کا انہوں نے کہا ہے یہ جناب سڑک کے اوپر لیٹ جائیں گے ان کو روکنے، یہ ان کا طریقہ ہے۔ سر یہ صوبے بنانے کی جو بات ہے جو محسن نقوی صاحب نے کی ہے، 2019 میں PMLN نے پروپوزل دیا تھا کہ بہاولپور اور جنوبی پنجاب کو ملا کر ایک صوبہ بنا دینا چاہیے، تو پاسٹ میں تو PMLN واز سپورٹیو آف دس، تو اب کیوں نہیں کریں گے وہ؟ یو سیم ٹو ڈس ایگری ود دس۔ یہ جو دونوں صوبوں کا ایشو ہے یہ میں نے ہی 2008 میں پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری میں اس ایشو کو اٹھایا تھا، اور ڈیمانڈ کیا تھا کہ یہ بہاولپور پہلے سے صوبہ تھا اور جنوبی پنجاب کی جو محرومی ہے وہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ اس کو بھی صوبہ بنایا جائے، اور اس کے اوپر ہم نے وہاں پہ گراؤنڈ کے اوپر کیمپین کی تھی، لوگوں کو انوالو کیا تھا۔ اس کا ریزلٹ یہ نکلا تھا کہ آپ اتنا پریشر بلٹ ہوا پیپلز پارٹی کے اوپر، نون کے اوپر، تمام پارٹیز کے اوپر، کہ 9 مئی 2012 کو پیپلز پارٹی، نون اور صوبائی اسمبلی میں پنجاب میں موجود تمام پارٹیوں نے یونینیمسلی 2 ریزولوشن پاس کیے کہ بہاولپور صوبے کو بحال کیا جائے اور جنوبی پنجاب صوبہ بنایا جائے، یہ عوام کے دباؤ سے۔ اس کے بعد یہی کیفیت ہزارہ میں ہوئی کہ ہزارہ صوبے کے اوپر بھی ایک کنسنسس پیدا ہوا، پورا KPK کے اندر کنسنسس ہوا، لیکن اس کے بعد جب الیکشن کا پروسیس شروع ہوا، جب قومی اسمبلی میں یہ ایشو آئی، انہی دونوں پارٹیوں نے وہاں پہ قرارداد پاس کی اور آگے روک دی۔ ان کا کام ہی ہے کہ عوام کے مفاد کا کوئی کام نہ ہونے دیا، اور نہیں ہونے دیا، اور آج تک روک کے بیٹھے ہوئے ہیں غیر قانونی طور پہ۔ اسی طرح سے 18ویں ترمیم دیکھ لیں کہ اس میں انہوں نے صوبوں کا شیئر 57% تک بڑھا دیا، اور میں خود اس پارلیمنٹ میں موجود تھا، میں نے اس میں شور مچایا کہ آپ نے یہ بڑھا دیا، ویری گڈ، لیکن اس کے ساتھ یہ پروویزو لگائیں کہ یہ پیسے صوبوں کے عوام تک پہنچے، یہ نہ ہو کہ چیف منسٹروں کے پاس جا کے لانچوں میں رکھ کے کہیں اور چلے جائیں۔ انہوں نے جناب نہیں کیا، اور آج تک آپ دیکھیں کہ 2009 سے لے کے آج 2026 تک کسی کو نہیں پتا کہ کھربوں روپے جو NFC ایوارڈ کے صوبوں کو گئے ہیں وہ کہاں خرچ، جبکہ وہ چیف منسٹر کا حصہ نہیں تھے، وہ صوبوں کے عوام کا حصہ تھے۔ صوبوں کے عوام غریب ہو گئے، ان کا تعلیمی نظام بیٹھ گیا، ان کے تعلیمی ادارے انہوں نے پرائیویٹائز کر دیے، ان کے ہیلتھ سینٹرز جو ہیں ان کو انہوں نے ڈیوالو کر دیا،
मतलब ये है कि कोई चीज अवाम पे नहीं लगी, इसीलिए ना मुल्क की मईशत उठी, ना मुल्क की ज़राअत उठी, ना मुल्क की तरक्की आगे बढ़ी। सब कुछ जो है ये लोग खा पी जाते हैं। तो अब ऐसी सूरत हाल में ना ये सूबे बनाने, अच्छा बल्दियाती इदारे देख लें, दुनिया का कोई जमहूरी मुल्क बता दे जिसके अंदर लोकल बॉडीज ना हो, जिनके जरिए मतलब जो गैर जिनमें जमहूरियत नहीं भी है जिन मुल्कों में, उनके अंदर भी बल्दियाती इदारे हैं। देखें चीन में 80% तक खर्च बल्दियाती इदारे करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, बल्दियाती इदारों को बनने ही नहीं देते। तो इसलिए अब जो एक जरूरत है जिसकी तरफ इशारा भी किया गया है कि ना सिर्फ नए सूबे बने बल्कि बल्दियाती इदारे जो हैं वो भी बने, उनके इंतखाबात भी जो है वो कौमी सतह के ऊपर भारत की तरह एक कानून के तहत पूरे मुल्क में हो, और उन्हें वैसी ही प्रोटेक्शन होनी चाहिए जैसे सूबाई और कौमी असेंबली को। अब ये काम अगर ये करेंगे तो इन्हें पता है कि फिर तो अवाम मजबूत हो जाएंगे। अवाम की मजबूती तो मकसूद नहीं है, अवाम को तो उन्होंने सब्जेक्ट गुलाम समझा हुआ है और गुलामों की तरह उन्हें ट्रीट करते हैं। तो लिहाजा अब ये जो है ये अब एक चैलेंज है जिसने आगे बढ़ना है, और इस चैलेंज ने ही आगे के रास्ते। जी सर आप दोनों तजवीज़ात को सपोर्ट कर रहे हैं कि लोकल बॉडीज को भी स्ट्रॉन्ग करना चाहिए और प्रोविंसेस भी न्यू बनने चाहिए। आपके ख्याल में बेस्ट मैकेनिज्म क्या है प्रोविंसेस नए बनाने का, किस तरीके से बनने चाहिए? बहुत बहुत रेलेवेंट पर्टिनेंट क्वेश्चन है आपका। देखिए बात सुने, सूबे बनाने का जो तरीक़ाकार है वो आइन में दिया है। मुश्किल है, इंडिया में तो बहुत सिंपल है कि मरकज चाहे तो वो भी बना सकता है, सूबे चाहे तो वो भी डिमांड कर सकते हैं, लेकिन हमारे सिस्टम के अंदर ये है। अभी तो मैंने बाद लोगों को ये भी सुना, वो कहते हैं हमारे आइन में प्रोविजन ही मौजूद नहीं है कि नए सूबे कैसे, लाहौल वाला आइन भी नहीं खोल के पड़ा हुआ। बात असल में ये है कि हमारे आइन के मुताबिक पहले 2/3 अक्सरियत से सूबा डिमांड करेगा और उसके बाद मरकज जो है वो 2/3 अक्सरियत से उसको बनाएगा। ये तरीक़ेकार है। और इस तरीक़ेकार के तहत 3 सूबों की रिस्पेक्टिव प्रोविंसेस ने अप्रूवल दी हुई है और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने उसको वैलिडेट किया हुआ है। खुद पीपल्स पार्टी और नून ने डिमांड किया हुआ है कि जी भावलपुर और जनूबी पंजाब सूबा बनाया। इसी तरह हजारा के बारे में। तो मेरा तो सिंपल सा मामला है कि इस वक्त एक रेफरेंडम और बाकी चीजें उस पे तो ये लोग बहुत ज्यादा रेजिस्ट करेंगे, दोनों पार्टी। सिंपल सी बात है, जो 3 सूबे की अप्रूवल मौजूद है वो फौरी तौर पे बनाए जाए। और मेरा तो ख्याल है कि एक दिन की भी ताखीर नहीं होनी चाहिए, उन सूबों को बना दिया जाए। और भारत की मिसाल हमारे सामने है कि जब नए सूबे बनते हैं उसमें जो तरक्की आती है, उस तरक्की के नतीजे में और डिमांड्स बढ़ती हैं कि मजीद सूबे बने। आप भारत का देखें कि भारत में 47 से लेके फिर उसके बाद 56, 60, 70, 81, 2000, 2014 तक 19 नए सूबे बने। बिल्कुल ठीक बात करें सर, बड़े वैलिड पॉइंट्स रेज कर रहे हैं आप। जनूबी पंजाब और हजारा जो कि एक ऑलरेडी अप्रूव्ड प्रपोजल्स हैं, उनकी न्यू प्रोविंसेस बनाना इस टाइम इज सीम्स लाइक द परफेक्ट सोल्यूशन। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड योर इनपुट। And it's time for a short break. Stay tuned. Welcome back. प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमने आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के नए सूबे बनाने से मुतल्लिक बयान पर तफसील से बात की। अब रुख करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी बैनुल-अक़वामी खबर का। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो कल तक ईरान पर तारीख के सबसे बड़े हमले की धमकियां दे रहे थे, जिनका मकसद तेहरान का तख्ता उलटना और ईरानी अवाम से हुकूमत के खिलाफ उठ खड़े होने की अपील करना था, आज वही ट्रंप अचानक पीछे हट गए हैं। जैसे ही सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और दीगर अरब रहनुमाओं की फोन कॉल्स आई तो ट्रंप ने ईरान पर बड़ा हमला फिलहाल मौखर करने का ऐलान कर दिया। शर्त ये रखी है, ईरान आबनाए हुर्मुज़ फौरी तौर पर खोल दे और एटमी खतरा हमेशा के लिए खत्म हो जाए तो बात बन सकती है। और तो और ईरान में रजीम चेंज और अवाम को हुकूमत पर कब्जे का मशवरा देने वाले अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो अब ये सफाइयाँ दे रहे हैं कि हमारा मकसद पूरी हुकूमत का खात्मा नहीं बल्कि सिर्फ ईरानी हुक्मरानों का जारहाना रवैया बदलना है। मगर असल कहानी क्या है? क्या ये फैसला सिर्फ दोस्त मुल्कों की मोहब्बत में हुआ है या पर्दे के पीछे असल गेम कुछ और है? अमेरिकी फौज के यूरोपियन कमांड के सरबराह जनरल एलेक्स ने पेंटागन को साफ साफ बता दिया है कि हमारे पास अब पेट्रियट मिसाइलों और दिफाई असासों की शदीद किल्लत है।
حال یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل میں سے کسی ایک کا دفاع چننا پڑے گا، کیونکہ میزائل اور انٹرسیپٹرز کے ذخائر خطرناک حد تک خالی ہو چکے ہیں۔ اور تو اور جوائنٹ چیف آف سٹاف کے چیئرمین جنرل ڈین کین نے بھی ٹرمپ کو خبردار کیا تھا کہ میزائل اور انٹرسیپٹرز کے ذخائر خطرناک حد تک خالی ہو چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پینٹاگون نے ہنگامی بنیادوں پر دفاعی کمپنیوں کے ساتھ اربوں ڈالر کے نئے معاہدے بھی کر لیے ہیں۔ لاک ہیڈ مارٹن کو پیٹریوٹ میزائلوں کے لیے 58 ارب ڈالر اور ٹاماہاک بائسن 6 میزائلوں کی تیاری کے بھی آرڈر جاری ہو چکے ہیں۔ ادھر ایران نے بھی دو ٹوک اعلان کر دیا ہے کہ اگر اس کے انفراسٹرکچر پر حملہ ہوا تو یہ امریکی حاکمانہ نظام اور 250 سال پرانے گلوبل آرڈر کی تباہی کا سبب بنے گا۔ دوسری طرف امریکہ نے خلیجی ممالک میں امریکی شہریوں کو انخلاء کا الرٹ بھی جاری کر دیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ٹرمپ کا یہ یو ٹرن محض ایک عارضی سفارتی چال ہے یا امریکہ واقعی اپنے دفاعی بحران اور میزائلوں کی قلت میں بری طرح پھنس چکا ہے؟ اسی معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق مشیر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ساجد طاہر صاحب، اور دوسری طرف ہمیں جوائن کر رہے ہیں ملک جاوید صاحب جو کہ سابق سفیر ہیں اور انٹرنیشنل افیئرز کے ایکسپرٹ ہیں۔ تھینک یو ٹو بوتھ آف یو جنٹلمین فار جوائننگ دا شو۔ طاہر صاحب، یہ ٹرمپ نے ایران پر جو حملے کا پاز لیا ہے، اس کے پیچھے کیا ریزنز ہو سکتی ہیں؟ آپ کے خیال میں یہ سعودی عرب کا پریشر ہے یا کوئی انٹرنل رفٹس ہیں پینٹاگون میں؟ نہیں، پینٹاگون کی دونوں چیزیں موجود ہیں، لیکن آج پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اکارڈنگ ٹو دا فاکس انہوں نے کہا ہے کہ ہم ڈیل کے بہت قریب ہیں، اور میں نے جو اس چیز کو پوسٹ پون کیا ہے، ملتوی کیا ہے یا اس کو روکا ہے ایران کے کہنے پہ، جی سی سی کنٹریز کے کہنے پہ، اور انہوں نے اس کنٹری کا نام نہیں لیا، لیکن بعد میں سعودی پریس ایسوسی ایشن ایس پی اے نے اس کو کنفرم کیا ہے کہ جو سعودی پرنس ہیں انہوں نے فون کیا، پھر اس کے بعد قطر بھی اس میں اس وقت انوالو ہے، دے آر ٹاکنگ ٹو دی سعودیز ایز ویل، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ میں نے ایران کی بہتری کے لیے دنیا کے کہنے پہ اس چیز کو روکا ہے، ادروائز ہم نے ہر چیز لاک کر لی تھی۔ لیکن یہاں پہ ایک اور چیز میں یہ بتانا چاہوں گا کہ سارا پریس اور واشنگٹن ڈی سی سب کچھ یہ کہہ رہا ہے، لیکن سی این این نے کہا ہے، رپورٹ کیا ہے کہ ابھی تک ایران نے اس کے بارے میں کوئی واضح اس کی ایکسیپٹنس نہیں دی، ایرانی اسٹیٹ میڈیا ابھی اس کو ڈینائی کر رہا ہے۔ لیکن آپ نے جو پہلے فرمایا ہے کہ اس وقت ایڈمنسٹریشن بھی ڈیوائیڈڈ ہے، اس وقت جو جنرل کوپر ہیں ان کی سٹیٹمنٹ کچھ اور ہے، پیٹ ہیگسٹ جو ہیں وہ کسی اور پیج پر ہیں، اور اس کے بعد جو اس وقت دوسری کمانڈ اس وقت یورپین کمانڈ ہے، انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہم اسرائیل کو وی آر رننگ تھن، ہماری نیوی تھن ہے اور ہم اسرائیل کو پروٹیکٹ نہیں کر پائیں گے۔ یہ ساری چیزیں ملا جلا ریئیکشن ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب دنیا آلموسٹ تیسری عالمی جنگ کے دھانے پہ کھڑی ہے، کیونکہ ایجپٹ بھی انوالو ہوتا نظر آ رہا ہے، عراق بھی ہے، جارڈن، کویت، بحرین، سعودی عربیہ اور اس کے ساتھ یوکرین، میرے خیال ہے یورپین بھی آلموسٹ اب اس میں گھسنے کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں اٹس اے ڈینجرس، ویری ڈینجرس سینیریو، کسی طریقے سے اگر اس کو اوائڈ ہی کیا جا سکے تو بہتر ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب نے اس کو روکا ہے کہ ایران مان چکا ہے کہ ہم ہرموز کو، اسٹریٹ آف ہرموز کو انکنڈیشنل کھولنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ابھی تک کنفرمیشن نہیں آئی ایران کی طرف سے۔ Alright. جاوید صاحب, anything that you would like to add to this regarding the U-turn? میری نظر میں جی یو ٹرن تو نہیں ہے۔ آئی تھنک پریزیڈنٹ ٹرمپ کی کنسسٹنٹ پالیسی یہی رہی ہے، آف کورس وہ جنگ بھی کرتے رہے ہیں، لیکن جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے اور میری بات بھی ہوئی ہے بہت قریبی لوگوں سے جو اس پروسیس کے قریب ہیں، دیکھیں جب ایم او یو سائن ہوا تھا ایران اور یو ایس کے درمیان پاکستان کی کاوشوں سے، اور اس کے بعد آف کورس قطر کی بھی بہت اس کے اندر گراں قدر ایفرٹس ہیں، تو وہ ایک راستہ فراہم کر رہا تھا ایران کو کہ وہ جو ایک تصادم کا راستہ ہے اس کو چھوڑ کے وہ ایک ایسے راستے کی طرف جائے جس پہ اس کے ملک کے اندر تعمیر و ترقی کی راہیں کھل سکتی ہیں، اس کے اوپر جو سینکشنز لگی ہوئی ہیں وہ اٹھ سکتی ہیں، وہ جو دنیا سے عالمی منڈیوں سے ٹریڈ نہیں کر سکتا وہ کر سکتا ہے، اس کے اثاثے جو منجمد ہیں وہ غیر منجمد ہو سکتے ہیں، اس کے نوجوانوں کے لیے تعمیر و ترقی کے راستے کھل سکتے ہیں۔ آپ جانتی ہیں دنیا بھر میں جین زی کی بات ہو رہی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایران کے اندر جین زی نہیں ہے؟ وہاں پہ بھی ہیں، اور بہت ہنرمند، دانشمند، پڑھے لکھے نوجوان ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کو امپلائمنٹ ملے، اپرچونٹی ملے، انٹرپرینورشپ کا وہ حصہ بنے۔
وہ سارے لوگ یہ نہیں چاہتے کہ وہ تصادم میں ہی الجھے رہیں جو 47 سال سے الجھے ہوئے تھے. لہٰذا میں تو اسکول آف تھاٹ سے بلیو کرتا ہوں, یہ سمجھتے ہیں کہ جو MOU ہے یہ ایک راہ فراہم کر رہا ہے ایران کو تعمیر و ترقی کی اور اکنامک پراسپیرٹی کی. اس حوالے سے انفارچونیٹلی جب اس MOU کو سائن کرنے کے بعد بھی کچھ حملے ہوئے ایران کی طرف سے تو اس نے سچویشن کو کافی کشیدہ کر دیا. اور میں ابھی بھی یہ کہوں گا کہ جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے, پاکستان ہو یا کچھ اور ممالک ہوں, وہ بہت بیک چینلز پہ بات چل رہی ہے. ہر چیز میڈیا میں رپورٹ نہیں ہوتی, میڈیا سے ہٹ کے بھی بات کی جاتی ہے بیکاز the nature of the things are very sensitive. لہٰذا جو ابھی ایک رکاوٹ آئی ہے جس کو آپ یو ٹرن کہہ رہی ہیں, میں ود آل ڈیو ریسپیکٹ ڈس ایگری کروں گا. میں سمجھتا ہوں یہ وہی پوزیشن ہے جو پہلے تھی اس MOU کے وقت تھی, جو پوزیشن یہ تھی کہ اس جنگ کو ہم نے روکنا ہے. لیکن کیونکہ وہ کشیدگی کی طرف بڑھی, اب باقی کاوشوں کے بعد دوبارہ سے ایک امید جاگی ہے کہ ہم واپس اس MOU کی طرف لوٹ کے جائیں گے, جو کہ میری نظر میں ایک ایسی فاؤنڈیشن ہے جس کے اوپر آپ امن کی, اسٹیبلٹی کی, پراسپیرٹی کی عمارت کھڑی کر سکتے ہیں. تو لہٰذا وہ جتنے بھی لوگ جو ڈپلومیسی میں یقین رکھتے ہیں وہ اس کو ویلکم کریں گے. آئی تھنک اٹس اے گڈ پاز ان دا ایسکلیشن, بیکاز ایسکلیشن نہ ایران کے انٹرسٹ میں ہے نہ امریکہ کے انٹرسٹ میں ہے, اور بالخصوص اس خطے کے اور میرے اور آپ کے انٹرسٹ میں بھی نہیں ہے, بیکاز وہاں پہ اگر ہرموز بند رہتی ہے تو ہمارے ملک کے اندر بھی اس کے اثرات, اکنامک امپیکٹ جو ہے وہ نظر آتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں وائلسٹ تھنگز لک ویری گرم, ہمیں نظر آتا ہے کہ شاید کشیدگی بڑھ رہی ہے جن چیزوں کا ذکر ہمارے دوست کر رہے ہیں, لیکن the efforts of diplomacy are continuing, اور میری کافی حد تک امید ہے کہ وہ کنٹینیو کریں گے اور ایران جو ہے وہ واپس اس MOU کی طرف آئے گا. اور MOU کے اندر موجود جو شکیں ہیں, اگر آپ کسی بھی نیوٹرل آبزرور کو وہ MOU دکھائیں تو آپ کو وہ یہ کہے گا کہ اس کے اندر لگتا تو یوں ہے کہ ایران کے فیور میں ہے. خود پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اپنے جو ان کے ایڈوائزرز ہیں, پالیسی میکرز ہیں, جی ساجد صاحب آپ اس پہ کامنٹ کریں گے جو یہ بات کر رہے ہیں کہ ایسکلیشن میں پاز از اے گڈ تھنگ, لیکن ڈو یو تھنک دس از دا کام بفور دا اسٹارم؟ دیکھیں میں بالکل آپ سے ایگری اس بات پہ کروں گا کیونکہ ابھی تک ایران نے کنفرم نہیں کیا, اور اس وقت پاسداران انقلاب کا جو کانفیڈنس ہے وہ آسمان کو چھو رہا ہے, بالخصوص سپریم لیڈر کے جنازے کے رسومات کے بعد. اس وقت they think کہ, اور دوسرا وہ سمجھتے ہیں کہ شاید پولیٹیکلی پریزیڈنٹ ٹرمپ از ویک. اس کی ڈیفینیشن ہے کاگنیٹو مینیپولیشن, یہ بھی دوسری طرف سے ہو رہی ہے اس وجہ سے کہ یہاں پہ جنرل کوپر کہہ رہے ہیں اور کچھ اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید ہمارے پاس اسلحہ کم ہو رہا ہے, لیکن ابھی جولائی کے اندر انہوں نے تقریباً 2.5 بلین کا اسلحہ کویت کو بیچا ہے, 2 بلین کا اسلحہ انہوں نے سعودی عربیہ کو بیچا ہے. تو میرے خیال میں اس بات کو بھی میں کمپلیٹلی نظر انداز نہیں کر سکتا. ہو سکتا ہے کہ کسی بڑے طوفان سے پہلے جو خاموشی ہوتی ہے وہی ہو رہی ہو, اور دوسرا اس میں سپورٹنگ آرگومنٹ یہ ہوگا کہ جس طریقے سے کل جارڈن کے اندر US ایمبیسی نے سارے امریکن سٹیزنز کو کہا ہے کہ آپ مڈل ایسٹ کو خالی کر دیں, اور پھر دوسرا فلائٹس کو تبدیل کیا جا رہا ہے, کئی ممالک اپنی ایئر بیس کو, اپنے ایئر اسپیس کو بند کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں آپ کی اس بات کو بھی کمپلیٹلی رد نہیں کیا جا سکتا. آلرائٹ, یورپی کمانڈر ہیں جنرل ایلیکس, یہ میرا سوال آپ سے ملک جاوید صاحب, ان کا بیان ہے کہ اسرائیل اور امریکہ میں سے کسی ایک کا دفاع چننا ہوگا. What do you say about that? دیکھیے ان کی وہ اپنا ایک ویو پوائنٹ ہو سکتا ہے, میرا اوبیسلی اس پہ کیا رد عمل میں دوں. بہرحال جو امریکن یورپین کمانڈ کے لوگ ہیں وہی اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. میں تو اس چیز پہ ہی بات کر سکتا ہوں جو کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ یا پینٹاگن یا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے آفس سے بات کی جاتی ہے, وہی امریکہ کی پالیسی ہے. اگر پیٹ ہیگسیت کچھ کہتے ہیں یا کچھ بھی کہتے ہیں تو جہاں تک طاہر صاحب آپ کو بتائیں گے کہ جو امریکن سسٹم ہے, جہاں تک میں اس کو سمجھ سکتا ہوں ایز اے اسٹوڈنٹ آف ڈیموکریسی اینڈ ڈپلومیسی, وہ یہ ہے کہ جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہ ایک چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے ڈائریکٹلی الیکٹڈ بائی دا پیپل آف دا US. وہ آنسربل نہیں ہوتا اس طرح سے جس طرح کہ ہمارے یہاں پارلیمنٹ کے اندر آپ کی کابینہ ہے, اور اس طرح یہ پریزیڈنٹ خود الیکٹ ہوتا ہے, وہ ایک طرح سے سپریم کمانڈر ہوتا ہے, عوام اس کو الیکٹ کرتے ہیں, پھر وہ چوز کرتا ہے اپنی کیبنٹ. جو بھی اس کی کیبنٹ کے لوگ ہیں they are there because he has appointed them. لیکن پارلیمانی جمہوریت کے اندر فرق ہوتا ہے, وہاں پہ لوگ جیت کے آتے ہیں, پھر آپ کی پارٹی ہوتی ہے, اٹس اے ڈفرنٹ سسٹم. پریزیڈنٹ ٹرمپ جو کہتے ہیں میں اسی کو پالیسی سمجھتا ہوں. ان کے اندر یقیناً مختلف رائے ہیں, اگر آپ دیکھیں تو روبیو جو ہے, مارکو روبیو جو ہیں, ان کا کچھ اپنا اسٹانس ہے, جے ڈی وینس کسی حوالے سے مختلف رائے رکھتے ہیں. بٹ دیٹ از دا بیوٹی آف ڈیموکریسی. یعنی ایک
گورنمنٹ کے اندر ضروری نہیں ہے کہ تمام لوگ ایک طرح سے سوچیں. جہاں تک ایک چیز کے اندر واضح ہمیں ڈفرنس نظر آ رہا ہے کہ امریکہ کے اندر ایک تاثر یہ تھا کہ شاید امریکہ کی پالیسی سازی جو ہے وہ کمپلیٹلی اسرائیل کے انفلوئنس میں ہوتی ہے. ود آل ڈیو ریسپیکٹ میں اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں. اگر آپ دیکھیں کہ ڈیفینیٹلی وہ وہاں موجود ہیں, آئی پیک بھی ہے, وہاں پہ جو کمیونٹی ہے اس کا بہت انفلوئنس ہے ان کی کانگریس میں, ہاؤس آف ریپرزینٹیوز میں. خود پریزیڈنٹ جو ہے ان کے دائیں بائیں لوگ ہیں اس طرح کے جو کہ جن کے بارے میں ایک تاثر ہے کہ وہ پرو اسرائیلی ہیں, لیکن پرو اسرائیلی اور پرو زائنزم کے اندر بھی فرق ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ جے ڈی وینس کی سٹیٹمنٹ دیکھیں جس انداز میں انہوں نے اسرائیل کو جو ہے وہ سمجھتا ہوں کہ سر آپ تو ڈس ایگری کر رہے ہیں اس بات سے, لیکن طارق صاحب آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ ڈو یو اگری ود دس؟ دیکھیں میں در حقیقت جاوید صاحب کی بات سے بالکل میں اس سے ایگری کروں گا. دو چیزیں یہاں پہ سامنے نظر آ رہی ہیں. یا تو پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ جنرل ایلیکس کے ذریعے اور پالیسی بنانا چاہتے ہیں, شاید اس جنگ کو اوائڈ کرنا چاہ رہے تھے, ایک وجہ یہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ اس وقت اگر نیول بلاکٹ دیکھا جائے, امبارگو دیکھا جائے, تو در حقیقت امریکن نیوی ویسے بھی تھن ہے اس وقت اگر دیکھا جائے. تو دو چار مختلف قسم کے نظریے اس وقت واشنگٹن ڈی سی میں ڈسکس کیے جا رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے بڑی جنگ کو اوائڈ کیا جائے. ایک یہاں پہ میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ آج بلومبرگ اور کئی چیزوں نے رپورٹ کیا ہے کہ جی سی سی کنٹریز کی طرف سے بھی بہت زیادہ پریشر ہے کہ اگر ایک میسو اٹیک کیا جاتا ہے, جو کہ جنرل کوپر سینٹ کام کے جو ہیڈ ہیں جنہوں نے ایک سفارش کی تھی کہ 2 ہفتے کی ایک میسو کمپین کی جائے حملوں کی ایران کے اوپر اور پھر گیٹ اٹ اوور ود, اگر وہ کی جاتی ہے تو جی سی سی کنٹریز, آپ کو پتا ہونا چاہیے ایران نے بھی ایک لسٹ جاری کی تھی کہ اگر اٹیک ہوتا ہے تو پھر وہ ریٹیلیٹ کس طرح کریں گے. تو ایک بہت بڑی بربادی اور تباہی کی طرف نشاندہی تھی اس ویکینڈ کے اوپر. میں جس طرح میں نے کہا ہے کہ تیاری تھی, موجود تھی. آج فاکس اور دوسرے چینلز بھی یہ کہہ رہے ہیں توانائی کے انرجی سٹرکچر جو تھا ایران کا وہ ہٹ لسٹ کے اوپر تھا اور اسرائیل اور امریکہ نے مل کے حملے کرنے تھے اور اس چیز کو فنش کرنا تھا. دس واز دا پلان. لیکن میں سمجھتا ہوں, میں جاوید بھائی سے ان سے ایگری کروں گا, جاوید صاحب سے, کہ جنگ سلوشن نہیں ہے. اور خود پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے اپنے پورے 3 الیکشن ایک اینٹائی وار امیدوار بن کے سامنے آئے تھے. آپ نے پیس بورڈ کی طرف دیکھا ہوگا, آپ نے بار بار مسلسل ڈائلاگ سنا ہوگا کہ 8 مہینوں میں 8 جنگیں روکی گئیں. پھر اس کے بعد ایک جنگ میں پھنس جانا میرے خیال میں واز ناٹ, جو وینزویلا کے بعد اوور کانفیڈنٹ تھے پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی, اور پھر بی بی نیتنیاہو کا پلان لے کر وہ ایسے وہاں پہ گئے ہیں and now he is stuck there. سر جیسے آپ ایسکلیشن کی بات کر رہے ہیں, اگر یہ چیزیں ایسکلیشن کی طرف جاتی ہیں اور ایران ریٹیلیٹ کر کے اسرائیل پہ اٹیک کرتا ہے, اسرائیل کی ڈیفense کی صورتحال کیا ہے اگینسٹ the missiles and the drones? Both of you can answer. طارق صاحب آپ بتا دیں. میرے نظر میں اس وقت اسرائیل بھی تھن ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. سب سے بڑی تو بات یہ بتانا چاہوں گا, اس وقت اسرائیل سے نیوز باہر نکالنا اٹ از آلموسٹ امپاسبل. بڑا انہوں نے ایئر ٹائٹ کر رکھا ہے کام وہاں سے خبروں کا نکلنا, لیکن تباہی زیادہ تر کافی عرصے سے اسرائیلی جو ہیں وہ بنکروں میں رہ رہے ہیں. دوسرا اس وقت جو سب سے زیادہ ان کے لیے میں دیکھتا ہوں, ڈیفنس نہیں بلکہ پولیٹیکل دیکھنا چاہ رہا ہوں, کہ اس وقت جو غازہ کی ڈیل ہے وہ بھی بی بی نیتنیاہو کی مرضی کے حساب سے نہیں ہوئی, اور ایران پہ جو حملہ ہے اس پہ سب سے زیادہ نقصان بی بی نیتنیاہو کو نظر آتا ہے, کیونکہ وہاں پہ بھی الیکشن ہے, اور الیکشن بی بی نیتنیاہو ماضی میں جب بھی الیکشن جیتتے ہیں کسی جنگ کے ذریعے جیتتے ہیں. تو میرے خیال میں اسرائیل ایک تو ڈیفنس کے لحاظ سے تھن ہے, پولیٹیکلی بی بی نیتنیاہو ویک ہے, اور تیسری سب سے بڑا لاس جو اسرائیل کو ہے کہ امریکہ کے اندر پولیٹیکل اوپینین چینج ہو چکی ہے. لوگ اب اسرائیل کو بوجھ سمجھتے ہیں, ٹیکس پیئرز اس کو بوجھ سمجھتے ہیں. ممدانی صاحب کا الیکشن نیو یارک ایک زندہ مثال ہے, جس میں 30% جیوز نے بھی ووٹ ڈال کے ممدانی صاحب کو میئر الیکٹ کیا. تو یہ 3 وجوہات ہیں کہ اسرائیل از آن دا رن ایٹ دا مومنٹ. ٹرو. سر آئی آر جی سی کی بات, آئی آر جی سی نے کہا تھا کہ یہ اگر جو حملوں میں پاز آیا ہے یہ امریکہ کی پسپا ہونے کی نشانی ہے, اور کسی بھی جارحیت کی صورت میں they have threatened کہ امریکی حاکمانہ نظام اور گلوبل آرڈر کو تباہ کر دیا جائے گا. یہ خالی دھمکیاں ہیں, اور ڈو یو سی اٹ میٹیریلائزنگ؟ دھمکی ہو سکتی ہے, یہاں سے بیٹھ کے وہ امریکن نظام کو کیسے تباہ کریں گے. میری تو اتنا میزائل لگائیں گے امریکہ کے اوپر, آئی ڈونٹ نو.
مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ایک طرح سے شاید ریٹرک ہے یا ایک بروواڈو ہے جو غالباً اپنے ڈومیسٹک آڈینس کو وہ ایڈریس کر رہے ہیں، کیونکہ اگر آپ پریکٹیکلی سوچیں تو ایران نے تو ابھی تک نہ کوئی یو ایس پہ حملہ ہوا ہے، نہ وہ کر سکیں گے، اتنا لمبا سفر ہے یہاں سے وہاں پہ کیسے کریں گے؟ تو اٹ ڈزنٹ میک سینس ٹو می کس طرح سے وہ ڈیمولش کر دیں گے۔ بہرحال جہاں تک تعلق ہے آئی آر جی سی کا، تو آئی آر جی سی آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایسی یونیک آرمی ہے جو کہ اس وقت تشکیل دی گئی تھی جب ایران میں جو ہے وہ انقلاب آیا تھا، تو اس انقلاب کی جو خد و خال ہیں اس کو وہ اس کے تحفظ کے لیے بنائی گئی تھی۔ دنیا میں جو آرمیز ہوتی ہیں یوزلی وہ ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کے لیے بنائی جاتی ہیں، اپنے آپ کے دفاع کے لیے، لیکن یہ جو آرمی ہے یونیک ہے جو کہ ایک ریولوشن کے دفاع کے لیے بنائی گئی۔ اس کی ایک فلسافیکل بیک گراؤنڈ ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ریولوشن ایران کے اندر آیا تھا وہ ریولوشن کو انہوں نے پروٹیکٹ بھی کرنا ہے اور اس کو ایکسپینڈ بھی کرنا ہے، یعنی مختلف خطوں میں دنیا کے آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے ٹینٹیکلز آپ کو نظر آتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہوتھیز جو ہیں وہ سعودی عربیہ پہ جب حملہ آور ہوتے ہیں تو ان کے تانے بانے بھی آئی آر جی سی سے مل جاتے ہیں، پھر حماس ہو، حزب اللہ، آئی تھنک 15 یا 20 اس قسم کی نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں جو مختلف ممالک میں آپریٹ کر رہے ہیں۔ برطانیہ کے اندر ابھی ریسنٹلی آئی آر جی سی کو انہوں نے جو ہے وہ پروہیبٹ کیا ہے، تو لہٰذا اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے بہت سارے ممالک میں ان کی پریزنس ہے اور وہ اسی ایجنڈا پہ کاربند ہے، یعنی کہ وہ اپنے ریولوشن کو پروٹیکٹ کرنا اور اس کو ایکسپینڈ کرنا۔ لہٰذا جب ایم او یو سائن کیا گیا، آپ کو یاد ہوگا، تو وہاں پہ جس شخصیت نے ایران کے بہاف پہ سائن کیا تھا وہ ان کے پریزیڈنٹ تھے۔ اب جو پولیٹیکل فیس آف دا گورنمنٹ ہے، جو سویلین فیس آف دا گورنمنٹ ہے، وہ آپ کے سامنے نظر آتا ہے، وہاں پہ ان کے فارن منسٹر ہیں، وہ تمام لوگ ہیں، لیکن آئی آر جی سی کا ایک اپنا نقطہ نظر ہے، کبھی کبھی وہ اس پولیٹیکل جو گورنمنٹ ہے غالباً اس کی جی میں آپ کی آئی ریسپیکٹ یور آئیڈیالوجی۔ میں سوال جو ہے طارق صاحب سے کرنا چاہوں گی، مارکو روبیو کے بیان کی طرف ریفر کروں گی کہ مقصد ہمارا رجیم چینج نہیں تھا بلکہ رویہ بدلنا تھا۔ پہلے تو اسٹیٹمنٹس ڈفرینٹ تھیں۔ ڈو یو تھنک دس شوز دیٹ امریکہ از گیٹنگ ڈیفیٹڈ؟ دیکھیں، اس میں عرض یہ کرنا چاہوں گا، میں سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہوں گا کہ جنگ ایک ہے، جیتنا 3 ملکوں نے ہے اس میں کیونکہ تینوں نے اپنی عوام کو سیٹسفائی کرنا ہے۔ آئی آر جی سی جس طرح جاوید صاحب کہہ رہے ہیں، انہوں نے بھی سیٹسفائی کرنا ہے۔ 45 سال سے جو ان کی فلسفی ہے کہ یا شہید یا غازی، انہوں نے بھی وہاں پہ گورن کرنا ہے۔ یہاں پہ نومبر میں الیکشن ہے، اسرائیل کے اندر بھی اکتوبر میں الیکشن ہے۔ ان تینوں ملکوں نے اس جنگ کو جیتنا ہے، اس پہ پاسچرنگ کرنی ہے اور مسلسل پاسچرنگ ہو رہی ہے اس کے اوپر۔ لیکن اس میں میں جس طرح عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر دیکھا جائے تو دنیا کی ایک واحد سپر پاور جن کے ابھی بھی 712 آرمی بیسز موجود ہیں، اور اس وقت اگر دیکھا جائے ایران تو ایک اس کا بہانہ ہے، اوریجنلی اس سے چائنا رشیا اینڈ ورسز یو ایس، اور ٹیکنالوجی دیکھ لیں۔ آج اگر چائنا اور رشیا سیٹلائٹ انٹیلیجنس شیئرنگ بند کرے تو شام تک سارا کام ختم ہو جاتا ہے، لیکن در حقیقت اگر دیکھا جائے تو پورے کا پورا ریجن جو ہے اس وقت وہ ایک جنگ کا، اور میں یہ سب یہاں یہ بھی بتانا چاہوں گا، بی بی نیتنیاہو کا آبجیکٹو بھی یہی تھا کہ عرب آپس میں لڑیں، وہ خطہ ڈی سٹیبلائز ہو اور گریٹر اسرائیل کا خواب جو ہے اس کو پورا کیا جا سکے۔ تو میرے خیال میں اگر یہ اس کو جنگ پرولونگ ہوتی ہے تو اسرائیل ول بی بینیفیشری آؤٹ آف اٹ، اور چائنا ڈپلیٹ کرے گا، کیونکہ دیکھیں وینزویلا سے تیل کہاں جا رہا تھا؟ چائنا۔ ایران کا تیل کہاں جا رہا تھا؟ چائنا۔ اور وہ سپلائی جو لائن تھی وہ بند ہو چکی ہے۔ جو سستا تیل چائنا لیتا تھا، جو ٹی پارٹ ریفائنریز بنا کے they were building their economy، وہ چیزیں رک چکی ہیں۔ تو آبجیکٹو، اور دوسرا اس خطہ اگر ڈی سٹیبلائز ہوتا ہے، امریکہ کے ہتھیار بکیں گے، جس طرح میں نے آپ کو کہا ہے 2.5 بلین کویت کو دے چکے ہیں وہ ابھی 1 مہینہ پہلے، اور $2 بلین کے ہتھیار جو ہے سعودی عربیہ کو بیچ چکے ہیں۔ لیکن اس میں ایک بات آپ کو یہ بتانا چاہوں گا بالخصوص اپنے وطن عزیز کے حوالے سے کہ پاک آرمی is on the rising, has become a rising star۔ آپ کی ڈیفنس، آپ کی ملٹری ڈپلومیسی is working۔ آپ کویت کے ساتھ انگیج ہیں، آپ سعودی عربیہ کے ساتھ انگیج ہیں، اور دنیا کی واحد آرمی ہے پاک آرمی جو نہ صرف امریکن ہتھیاروں پہ دسترس رکھتی ہے بلکہ چائنیز ہتھیاروں کے اوپر بھی ان کی مہارت ہے۔ تو میرے خیال میں it's good for Pakistan and whatever is going on, but لیکن it's not, a war is never a solution۔ That is true۔ جاوید صاحب and طارق صاحب، آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا۔ I'll see you in a bit۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک ہستا بستا گھر اچانک کیسے ماتم کدے میں بدل سکتا ہے؟ لاہور کے ولنشیا ٹاؤن میں پیش آنے والی ہلاکتوں کے پراسرار واقعے کا آخر کار ڈراپ سین ہو گیا ہے۔ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن لاہور سید ذیشان رضا نے پریس کانفرنس میں
یہ سنسنی خیز انکشاف کیا ہے کہ بچوں کی جان لینے والا کوئی اور نہیں بلکہ ان کی اپنی ہی ماں تھی۔ کیا آپ یقین کریں گے کہ بچوں کو موت کے منہ میں دھکیلنے کے لیے 1,38,000 روپے کا زہر آن لائن خریدا گیا؟ جی ہاں، امریکی نژاد الینا طویل عرصے سے ذہنی دباؤ اور عارضے کا شکار تھیں اور انٹرنیٹ پر مرنے کے طریقے تلاش کرتی رہیں۔ پولیس کے مطابق انہوں نے آن لائن کیمیکل فروش سے رابطہ کیا، بھاری بھرکم رقم ادا کی اور کیمیکل کا پارسل اپنی دوست کے پتے پر منگوایا۔ 17 جولائی کی وہ سیاہ رات جب ماں نے اپنے ہی 3 معصوم بچوں کو زہر ملی آئس کریم کھلا دی اور خود بھی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ذہنی بیماری اتنی خطرناک ہو سکتی ہے کہ ماں اپنے ہی ہاتھوں اپنا گھر جاڑ دے؟ پولیس نے کیمیکل سپلائی کرنے والے دکان کے مالک اور رائڈر کو جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے دبوچ لیا ہے۔ اس جدید دور میں بڑھتا ہوا ذہنی دباؤ، نفسیاتی بگاڑ ایک ماں سے کس طرح اس کی مادری جبلت چھین رہا ہے۔ زہریلے کیمیکلز کی آن لائن آسان دستیابی ہمارے گھروں تک موت بانٹ رہی ہے۔ اس خاموش طوفان اور گھریلو گھٹن کو ختم کرنے کے لیے معاشرے اور ریاست کو اب کیا فوری قدم اٹھانا ہوگا؟ اسی معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں چیف رپورٹر سنو نیوز مرزا رمضان بیگ اور ماہر نفسیات پروفیسر ڈاکٹر رافعہ رفیق صاحبہ۔ سب سے پہلے رمضان سے بات کریں گے۔ رمضان بیگ، یہ بتائیے گا کہ بڑا ایک دلخراش واقعہ ہوا ہے، اس کی تفصیلات کیا ہیں؟ جی بالکل جی، لاہور میں یہ 2 بڑے انسیڈنٹ جو بڑے افسوسناک تھے، ایک تو کہنا ویلنشیا ٹاؤن والا اور دوسرا تھا اچھڑا میں جو۔ اور پہلے اگر میں روشنی ڈالوں تو وہ ویلنشیا ٹاؤن والی بڑا دل خراش واقعہ تھا، جس میں 3 بچوں کو ان کی جو والدہ تھی انہوں نے آئس کریم میں زہر ڈال کر جو ہے نا مرڈر کی، اور بعد میں خود بھی وہ آئس کریم کھا کر خودکشی کر لی تھی۔ تو جو واقعے کی اطلاع ملی، مقامی جو پولیس ہے، سیکیورٹی ادارے تھے، جو نجی ہاؤسنگ سوسائٹی تھی، ان کی جو سیکیورٹی تھی وہ وہاں پر پہنچی اور انہوں نے 15 پہ کال کی اور دیکھا تو 3 بچوں کی جو لاشیں تھی وہ ان کے گھر کے صحن میں پڑی ہوئی تھی، اور اس کے بعد جو ان کی والدہ تھی ان کی جو لاش تھی وہ واش روم میں تھی اور انہوں نے بھی آئس کریم کھائی۔ کہا یہ گیا، اور ڈی اے جی انویسٹیگیشن نے بھی گزشتہ روز ایک پریس کانفرنس بھی کی اور جس میں یہ کلیئر کر دیا کہ یہ والدہ ہی تھی جس نے 3 بچوں کو زہر کھلایا آئس کریم میں ڈال کے اور خود بھی کھایا۔ اور یہ تقریباً کوئی 3 سے 4 ماہ پہلے بھی انہوں نے ایسا ہی سوسائڈ کرنے کی کوشش کی تھی۔ اچھا، لیکن اس کے بعد جب اس کے خاوند جو نیشنلٹی ہولڈر ہیں اور ان کے بچے بھی تھے، یہ خود بھی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے وہاں بیٹھ کے یہاں پاکستان میں پوائزن کو آرڈر دیا، لیکن ہوا جو کہ یہ تھا کہ وہاں پہ جو رائڈر تھا انہوں نے کہا کہ ہماری ایکسیس نہیں ہے وہاں تک، تو آپ پاکستان میں کوئی ایسا ایڈریس دے جہاں پہ وہ منگوایا جائے۔ تو پھر ایک لیک سٹی جہاں پہ اس خاتون کی ایک سہیلی تھی الینا کی، اور اس کو پھر وہاں پر پہنچایا گیا اور 1,38,000 روپے اس کو دیے گئے۔ یہ پوری ایک پلاننگ کی گئی، لیکن اس میں جو خاتون تھی وہ ڈپریشن کا شکار تھی اور عرصہ دراز سے وہ میڈیسن بھی لے رہی تھی، اور امریکہ میں بھی یہ میڈیسن لے رہی تھی، وہاں سے بھی علاج کروا رہی تھی۔ اور یہ 1 جولائی کو لاہور کا علاقہ کہنا ویلنشیا ٹاؤن میں یہ کرائے کے مکان پر رہائش پذیر ہوئے، اور 27 جولائی کی ان کی فلائٹ تھی اور 1 جولائی کو یہ پاکستان آئے تھے۔ ٹھیک ہے۔ اب اسی دوران جو خاتون تھی اس نے جو وہاں پہ سہیلی کے گھر سے پوائزن منگایا اور اس کے بعد اپنے بچوں کو آئس کریم میں ملا کے کھلایا اور خود بھی کھایا۔ اچھا، اس میں یہ بڑا ایک ٹوسٹ کہانی میں آیا، وہ میں اپنے ناظرین کو بتا دوں۔ ہوا یوں تھا کہ انہوں نے اپنے خاوند کو ناصر ڈوگر جس کا نام تھا اس کو گروسری کا سامان لینے کے لیے بھیجا، اور ٹائم تھا تقریباً 6:15 بجے، اور وہ سوا گھنٹے بعد وہ واپس آیا۔ اچھا، اس دن خاتون نے جو گروسری کی لسٹ تھی وہ بھی لمبی چوڑی ان کو دے دی تھی کہ ذرا ٹائم لگے گا خاوند کو، اتنی دیر تک میں اپنے بچوں کو آئس کریم کھلا کے اس میں زہر ڈال۔ اچھا دیکھیں، یہ بڑا ایک ہم کہہ سکتے حیرت انگیز بھی واقعہ تھا کہ جب خاوند گھر آیا تو اس نے آتے ہی اپنے بچوں کا پوچھا، تو خاتون نے کہا وہ میری جو سہیلی ان کے ساتھ فلم دیکھنے گئے ہوئے۔ اچھا، اندر بیٹھ گئے، اس نے پہلے پانی اس کو اپنے خاوند کو دیا اور اس کے بعد
آئس کریم کھانے کا کہا، لیکن ابھی وہ کھانے لگا تو اسی دوران گھنٹی بجتی ہے اور وہ باہر آتا ہے خاوند، تو محلے دار اکٹھے ہوئے تھے 4 سے 5 لوگ. ان کی بیک سائڈ پہ جو گھر تھا وہاں پہ نوکرانی تھی، وہ کپڑے اوپر ڈال رہی تھی اور اس نے دیکھا کہ صحن میں 3 لاشیں پڑی ہوئی ہیں. اس نے اسی ٹائم ان کو بتایا تو خاوند نے سیکیورٹی جو ہاؤسنگ سوسائٹی کی تھی ان کو لے کے گئے تو دیکھا تو اسی کے ہی 3 بچے تھے. اور اسی دوران بھی وہ خاتون جو تھی جس نے اپنے بچوں کو زہر دیا تھا وہ اپنے خاوند کو مجبور کر رہی تھی کہ آئس کریم کھاؤ. اس نے کہا میرے بچے فوت ہو گئے، تم مجھے آئس کریم کھلا رہی ہو. یہاں سے پولیس کو ڈاؤٹ پیدا ہوا اور وہ جو ویڈیو تھی سی سی ٹی وی اس میں بھی وہ کلیئر ہو گیا کہ اس کا جو خاوند تھا اس کو بار بار پیچھے ہاتھ کر رہا تھا کہ آپ پیچھے لے کے جاؤ، میرا بچے 3 جو ہے اس کو بھی ساتھ قتل کرنا چاہ رہی تھی. ڈاکٹر صاحبہ جی ڈاکٹر صاحبہ، یہ ڈپریشن کے بارے میں ہم بات تو بہت کرتے ہیں لیکن یہ نہیں کبھی سنا تھا کہ ڈپریشن اتنا سویر بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے پیاروں کو قتل کرنے پر مجبور کر دے. از اٹ پاسبل؟ جی بالکل پاسبل ہے. یہ ایک ٹپیکل کیس آف فیلیسائڈ ہے جس میں مٹرنل فیلیسائڈ ہے، جس میں خاتون اپنے بچوں کو قتل کیا ہے اس نے اور خود بھی اپنے آپ کو اس نے ختم کرنے کی اور اپنے ہسبینڈ کو کوشش کی ہے. اور یہ صرف ایک ڈپریشن نہیں ہو سکتا، کوئی اور سویئر سائیکوٹک ڈس آرڈر بھی ہو سکتا ہے، ڈیلوژنس ہلوسینیشنز بھی ہو سکتی ہیں. کبھی ایسی مینٹل ہیلتھ کنڈیشن ہوتی ہے لوگوں میں جس میں ان کو یہ کہیں کہ آئیڈیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے کہ اپنے آپ کو مار لو، اپنے بچوں کو مار لو. تو وی کی ناٹ سے دیٹ اٹ واز پیورلی ڈپریشن. تو یہ مینٹل ہیلتھ ایشو ڈیفینیٹلی ہے. کوئی بھی شخص ذی شعور جو اپنی معصوم بچوں کو نہیں اس طرح مارتا. اور یوزلی جو یہ سپر امپوزڈ لگ رہا ہے کہ کئی دفعہ آپس میں جو ناچاکی ہوتی ہے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اس کو بھی کی بھی وجہ بن جاتی ہے، یا اور ملٹیپل فیکٹرز ہیں. ایک فیکٹر نہیں ہوتا جو کہ فیلیسائڈ کی طرف مجبور کرتا ہے کسی بھی شخص کو. اور یہ اس میں اگر وہ آلریڈی ایک مینٹل ہیلتھ ایشو کے لیے علاج کروا رہی تھی تو میرا خیال میں وہ علاج پراپر نہیں ہو رہا تھا، میڈیکیشن یا سائیکو تھراپی انف نہیں تھی ان کے لیے، تو جس کی ایک بڑی وجہ یہ چیز بنی. اور اس میں ایک چیز بہت نمایاں نظر آ رہی ہے کہ بہت پلاننگ کے ساتھ سارا کچھ ہو رہا تھا. تو دیٹ مینس کہ اس کے اندر تھوڑا سا انسائٹ تھا کہ وہ کیا کر رہی ہے. ایک ہوتا ہے نا ابرپٹ ڈیسیژن نہیں تھا اس چیز کے اندر، تو اس نے پوری ایک پلاننگ کی. اور کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب بدلہ لینا ہوتا ہے کسی سے، یا اگر آپ کی ہسبینڈ کے ساتھ نہیں بن رہی تو اس سے ہسبینڈ سے بدلہ لینے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ بچوں کے اوپر ابیوز کریں، ان کو نگلیکٹ کریں یا ان کو مارنے کی کوشش کریں تاکہ اس کو تکلیف ہو سکے. تو ایسے لوگوں کی اکثر جو ہے وہ بچپن میں اپنی جو بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو تب وہ ایسے گھرانوں میں پیدا ہوئے ہوتے ہیں جس میں نگلیکٹ ہوتا ہے، ابیوز ہوتا ہے یا پیرنٹس کا ڈسکارڈ ہوتا ہے. تو یہ لوگ زیادہ پرون ہوتے ہیں مینٹل ہیلتھ ایشوز کی طرف. اور باہر رہنے والے لوگ جو ہیں ان میں ظاہر ہے بہت سے اور کلچریٹو سٹریسز ہوتے ہیں جس کو پورا کرنے کے لیے. اور خاتون یہاں پہ تو ہماری ایک سوشل لائف ہوتی ہے اور آپ کے سبلنگز ہیں، آپ کے پیرنٹس ہیں، وہاں پہ سوشل سپورٹ سسٹم کئی دفعہ اس طرح کا نہیں ہوتا جس کی وجہ سے اور اسٹریسر بڑھ جاتا ہے. جی اور اسٹریسر بڑھ جاتا ہے اور خواتین کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے. تو اٹ از یس unfortunately and this is not the first case and the only case. اور یہ انکریز ہو رہی ہیں یہ ساری چیزیں. تو دس از اے بگ کوشچن مارک اینڈ the government should take initiative. اور آلریڈی جو ڈپریشن ہے پہلے اور اس کی وجہ سے لوگ سیوسائڈ جو کرتے ہیں اس کو پہلے ڈی کرمنلائزیشن کی طرف لے کے گیا، اب جو ہے اس کو پھر کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ کرمنل ایکٹ ہے. اٹ از ناٹ اے کرمنل ایکٹ. somebody might be suffering from mental health issue اور mental health issue کا علاج ہو سکتا ہے. بر وقت تشخیص کرنی ضروری ہے، سائیکو ایجوکیٹ کرنا ضروری ہے لوگوں کو، یہ سب چیزیں کرنی بہت ضروری ہے. ٹھیک ہو گیا. مرزا صاحب، جیسے کہ ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ یہ ایک پری میڈیٹیٹڈ ڈیسیژن تھا. جی تو یہ پورا جو نیٹ ورک تھا کہ یہاں سے زہر لیا گیا وہاں ڈیلیور کروایا گیا، یہ بے نقاب کیسے ہوا تھا؟ اچھا یہ نا بڑی ایک میں آپ کو بتاؤں انٹرسٹڈ بات تھی کہ جب یہ زہر خریدا گیا تو اس دکان والے کو بھی پولیس نے اریسٹ کیا، جو رائڈر لے کے آیا تھا اس کو بھی اریسٹ کیا، اور جو ناصر تھا اس کا خاوند اس سے بھی مکمل تفتیش کی گئی.
اور नासर के बकायदा पॉलीग्राफिक टेस्ट होता है जिसमें झूठ की गुंजाइश भी नहीं होती। ठीक है। और पुलिस ने पॉलीग्राफ टेस्ट उनका करवाया और उनमें 8 सवाल दिए गए थे नासर को, जिसने उनके जवाब देने थे। जब जवाब सही दिए गए और जो वीडियो आई थी जिसमें वो इसकी जो बीवी थी वो इनको आइसक्रीम खिलाने की एफर्ट कर रही थी, वो भी सारा आ गया, जिससे क्लियर हो गया कि इसकी जो बीवी है उसी ने ही ये बच्चों को जहर खिलाया, क्योंकि वो डिप्रेशन का शिकार थी और अरसा दराज से वो अमेरिका से मेडिसिन खा रही थी और वहां पर ही इलाज करवा रही थी। लेकिन उनकी एक बहन थी, उन्होंने इंकशाफ किया कि इन्होंने 2 से 3 माह पहले जो है ये मेडिसिन खाना छोड़ दी हुई थी और ये दोबारा से उस तरह की हरकतें कर रही थी और यहाँ तक कि इनके खावंद को डाउट था। लेकिन उन्होंने कहा पाकिस्तान लेके आते हैं, यहाँ पर अपने जो स्टडी है बच्चों की करवाते हैं, क्योंकि चारों जो बच्चे थे तीनों वो नेशनलिटी थे। जी मिर्जा साहब, बड़ी ही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। डॉक्टर साहिबा एंड मिर्जा साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड योर इनसाइट। दिस इज ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अगले टाइम इसी चैनल पर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।